नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल फ़लस्तीन जंग के दौरान हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन इस्माइल हानिया के तेहरान में 31 जुलाई 2024 को टेररिस्ट हमले में शहीद होने के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं, जिनमें से कुछ का ऐलान हुआ है और कुछ तब्दीलियों का ऐलान नहीं किया गया है। हाल ही में हमास की मरकज़ी लीडरशिप काउंसिल के सरबराह मोहम्मद इस्माइल दरवेश एक अहम डेलीगेशन के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई से तेहरान में मिले थे। ये मुलाकात 8 फरवरी को हुई थी। इस मुलाकात के बाद आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर ने उनका इलाके के हालात और फ़लस्तीन के मामलात के सिलसिले में बहुत ही अहम इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, जो कि अरबी ज़बान में है। मोहम्मद इस्माइल दरवेश को अबू उमर हसन के तौर पर भी जाना जाता है। उनकी पैदाइश लेबनान में एक रेफ्यूजी कैंप में हुई थी। उन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को इजरायली हमले में ओसामा माज़िनी की शहादत के बाद हमास शूरा काउंसिल के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। वो आम तौर पर मीडिया से दूर रहते हैं। वे कतर में रहते हैं। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात से पहले उन्होंने 29 जनवरी 2025 को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से अंकारा में मुलाकात की थी। ये मोहम्मद इस्माइल दरवेश का तफसीली इंटरव्यू तकरीबन पहला है जिसमें उन्होंने कई मामलात पर खुलकर बात की है। इस इंटरव्यू का उर्दू तर्जुमा और डबिंग पाकिस्तान के अलबलाग इदारे ने की है। ये आपके सामने पेश करने के मौके पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस इंटरव्यू को अगर आप तवज्जो से आखिर तक देखेंगे तो आप हमास के नज़रियात को काफ़ी गहराई से जान सकेंगे। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं हमास की मरकज़ी लीडरशिप काउंसिल के सरबराह मोहम्मद इस्माइल दरवेश का ये तेहरान में लिया गया नायाब इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नशकुरकुम अला हादिहिल फुर्सा अल्लती मनहतमूहा लिमौक़िफ़। सबसे पहले तो मैं आप फ़लस्तीन की अजीम कौम और उसकी शुजा मुज़ाहमत की खिदमत में गासिब सयूनी हुकूमत से टकराव में इलाही फ़तह की अमली जामा पहनने पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आपने और आपके हमरा आए वफ़द ने आयतुल्लाह इमाम खामेनेई से मुलाकात की। इस मुलाकात में किन बातों पर तबादला ख़याल हुआ और इस हसास मौके पर और सयूनी हुकूमत पर फ़तह के बाद इस मुलाकात की अहमियत का आप किस तरह जायज़ा लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये मुलाकात मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बुनियादी उमूर पर इमाम खामेनेई से गुफ्तगू के लिए एक बड़ा मौका थी, वो भी ऐसे वक्त जब फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने एक बड़ी फ़तह हासिल की है, दुश्मन की हैबत को मट्टी में मिला दिया है और उसे उसकी औकात समझा दी है। दुश्मन इस जंग में अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। ना तो वो हमास को ख़त्म कर सका, ना अपने कैदियों को रिहा करा सका और ना ही गज़ा में बाकी रह सका। और आखिर में वो शिकस्त तस्लीम करके पसपाई पर मजबूर हो गया और बेघर होने वाले अफराद अपने घरों को लौटाए, अपनी ज़मीन पर लौटाए। गज़ा सरबुलंद और मजबूत बाकी रहा। फ़लस्तीन सरबुलंद और मजबूत बाकी रहा। इमाम खामेनेई से मुलाकात ख़ित्ते में मुज़ाहमत की तक़वियत के लिए एक अच्छा मौका थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मसला फ़लस्तीन और मज़लूमों से मुताल्लिक़ मसाइल की हिमायत की है। उन्होंने इस मुलाकात में अपनी जानिब से फ़लस्तीनी कौम की भरपूर हिमायत और मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल और इसी तरह फ़लस्तीनी और इलाक़ाई मुज़ाहमत की हिमायत पर ज़ोर दिया है। इस मुलाकात में हमें बहुत खुशी हुई है। इमाम खामेनेई ने हमेशा और तमाम मौक़े पर हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस मुज़ाहमत के सबसे बड़े हामी हैं और अल्लाह के हुक्म से हम एक दूसरे के साथ इंशाअल्लाह फ़तह याब होंगे। तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन को तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं। हमने इस मुद्दत में देखा कि मुज़ाहमत को बहुत सारे चैलेंजों और दबाव का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी कौम और मुज़ाहमत ने इस्लाम की राह में लगभग 50,000 शहीदों और लाखों ज़ख्मियों का नजराना पेश किया। दुश्मन ने अवाम के घरों को मिस्मार और मुज़ाहमत के रहनुमाओं और उसके हीरोज़ को कत्ल किया। इन सब बातों के पेश नज़र जंगबंदी के बाद आप गज़ा के लोगों के जज्बे को किस तरह देखते हैं और इस फतह के बाद दुनिया और उम्मत मुस्लिमा के लिए गज़ा के लोगों का पैगाम क्या है?
سب سے پہلے تو ہم تمام شہید کمانڈروں اور اپنی قوم کے شہیدوں اور زخمیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور زخمیوں کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری قوم ایثار و قربانی کی عادی ہے۔ ہماری عظیم قوم کو اپنے اہداف اور اپنی سرزمین اور اپنے وطن کی آزادی کی راہ میں قربانی دینے اور فداکاری کرنے کی عادت ہے۔ غزہ میں فلسطینی قوم کا جذبہ بہت عالی ہے، بہت بلند ہے، اور ان لوگوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ انہوں نے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اور تمام مغربی طاقتوں کے مقابلے میں جو ہم پر حملے کی حمایت کر رہی تھیں ایک بڑی فتح حاصل کی ہے۔ ہم پہلے ہی دن یعنی 7 اکتوبر کو فتح یاب ہو گئے اور ہم نے 15 مہینوں تک مزاحمت کی۔ کہا جانا چاہیے کہ اس فتح میں فلسطینی قوم کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس فتح کو حاصل کرنے میں سب سے پہلے فلسطینی قوم اور پھر مزاحمت اور مقاومت حصہ دار ہے۔ اس جنگ میں فلسطینی قوم اور مقاومت دشمن کی ہیبت کو توڑنے کے لیے متحد ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمن کی ہیبت اور طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔ دشمن کے لیے فلسطینی قوم کا یہ پیغام ہے کہ مزاحمت فتح یاب ہوگی اور اللہ کے حکم سے فلسطینی قوم بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو آزاد کرائے گی۔ غزہ میں مزاحمت کی فتح کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مزاحمت نے دشمن کے اہداف پورے نہیں ہونے دیے، وہی اہداف جن کا دشمن نے جنگ کی شروعات میں اعلان کیا تھا۔ آخر میں یہ مزاحمتی محاذ ہی تھا جو اپنی شرطیں دشمن پر مسلط کرنے میں کامیاب رہا۔ دشمن کو ایسی شکست ہوئی کہ جس کی تلافی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ فتح کا اصل سبب فلسطینی قوم کا ایمان اور اس کا ٹھوس عقیدہ ہے، اور اسی وجہ سے یعنی اللہ پر ایمان اور فتح کے یقین کے سبب اسے فتح حاصل ہوئی۔ دوسرا سبب مزاحمتی فورسز اور مقاومت کی شجاع و بہادر بریگیڈز کی تیاری اور جنگی آلات کی آمادگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی سرزمین یعنی غزہ میں دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔ اور تیسرا سبب فلسطینی قوم کی غیر معمولی اور معجزاتی استقامت ہے۔ نسل کشی اور تباہی کے دوران 15 مہینوں تک استقامت اس قوم کے لیے اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کے مستقبل اور غزہ میں رہنے والوں کی جبری ہجرت کے بارے میں کچھ وہم آمیز باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ نئی بات ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے منصوبوں کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کا انجام بھی دیکھا ہے۔ اس بیان کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ غزہ کے لوگوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور شمالی غزہ لوٹ آئے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ فلسطینی قوم کو ایک علاقے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور مزاحمت صہیونیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیتی ہے، اور پھر فلسطینی قوم اس علاقے میں واپس لوٹ آتی ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خاص طور پر اس لیے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے غرب اردن میں پچھلی شکستوں کے باوجود کچھ نئے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی حکومت کا جواب وہ کام ہے جو فلسطینی قوم نے ایک دن میں انجام دیا۔ انہوں نے ایک دن میں جبری مہاجرت کی بات کی تھی۔ ایک دن میں یا 48 گھنٹوں میں 5 لاکھ فلسطینی اپنی سرزمین پر جواب میں واپس لوٹ آئے، ایسی جگہ پر جہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی خیمہ تھا اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ۔ اس کے باوجود وہ لوگ ایسے عالم میں جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنی زمینوں پر آ کر بیٹھ گئے اور زیتون کے درختوں کی طرح اپنی زمین پر جمے رہے۔ یہ ٹرمپ اور ان کے منصوبوں کا سب سے بڑا جواب تھا۔ ان کے منصوبے اور پروجیکٹس فلسطین کے عوام اور فلسطینی مزاحمت کی استقامت کے سبب اللہ کے حکم سے نقش بر آب ہوں گے۔ آپ کے خیال میں صہیونی غرب اردن میں کس چیز کے پیچھے ہیں؟ اس وقت غرب اردن پر وسیع پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں اور اسے جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد غرب اردن میں مزاحمت کو ختم کرنا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ غزہ غرب اردن میں بھی بالکل غزہ کی طرح ہی مقاومت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ صہیونی کبھی بھی غرب اردن میں مزاحمتی محاذ کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ کے حکم سے وہاں مزاحمت جاری رہے گی اور مضبوطی کے ساتھ اس میں وسعت آئے گی۔ انشاءاللہ مقاومت غرب اردن کے پناہ گزین کیمپوں اور شہروں میں بھی صہیونیوں کی ہیبت کو مٹی میں ملا دے گی۔ آیت اللہ خامنہ ای نے اپنے خطاب کے دوران اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یحییٰ سنوار جیسے عظیم مجاہدوں نے خطے کا مستقبل بدل دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے کے حالات صہیونی حکومت کے ساتھ
ساز باز کر کے تعلقات معمول پر لانے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ اب جنگ بندی کے بعد پھر تعلقات معمول پر لانے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں ان حالات میں خطے کی اقوام اور حکومتوں کو صہیونی دشمن سے تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ طوفان الاقصی صہیونی حکومت سے تعلقات معمول پر لانے کے عمل میں گلے میں کانٹے کی طرح بن گیا ہے، اور جب 7 اکتوبر کا آپریشن شروع ہوا تو صہیونی حکومت سے تعلقات معمول پر لانے کی ریل گاڑی پوری طرح سے رک گئی، بلکہ کہوں گا کہ پٹری سے اتر گئی۔ یہ ریل گاڑی 7 اکتوبر کو روک دی گئی تھی اور جو اب بھی رکی ہوئی ہے، اور خداوند عالم کے حکم سے امت مسلمہ صہیونی حکومت سے تعلقات معمول پر لانے کی ریل گاڑی کے خلاف مقاومت و مزاحمت میں کامیاب ہوگی، اور ایسا نہیں ہونے دے گی جیسا کہ وہ اس سے پہلے بھی کامیاب ہوئی تھی۔ غرب اردن میں مزاحمت کا ابھرنا اور غزہ کے لوگوں کی استقامت صہیونی حکومت سے تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو روکنے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور اللہ کے حکم سے موجودہ امریکی صدر اپنے کسی بھی منصوبے اور پروجیکٹ میں عمل کرنے پر کامیاب نہیں ہوگا۔ مزاحمت اور مقاومت کے رہنماؤں اور کمانڈروں کی شہادت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مقاومت نے شہید اسماعیل ہنیہ، شہید یحییٰ سنوار، شہید حسن نصر اللہ اور ان سے پہلے شہید شیخ احمد یاسین اور شہید یحییٰ عیاش جیسے بڑے شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقاومت کس طرح ان شہیدوں کی راہ جاری رکھے گی؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مقاومت کی فتح کا ایک بڑا اور اہم سبب اس کے رہبروں اور شہیدوں کی فداکاری ہے، جانثاری ہے۔ آج ان کے خون کی برکتیں ہمارے شامل حال ہیں۔ مزاحمت نے بڑے بڑے رہنماؤں اور کمانڈروں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جیسے شہید ہنیہ، شہید یحییٰ سنوار، شہید سید حسن نصر اللہ، شہید صفی الدین، شہید صالح اراروی، شہید محمد زیف اور شہید مروان عیسیٰ۔ یہ سارے وہ رہنما اور کمانڈرز ہیں جن کی فداکاریاں یکے بعد دیگرے جاری ہیں اور اللہ کے حکم سے فتح حاصل ہوئی۔ ان شہیدوں کے خون کی برکت تھی جس نے ہمارے لیے فتح کو عملی جامہ پہنایا۔ جب ہمارے رہنما شہید ہوتے ہیں تو مزاحمت کی نہج پر باقی رہنے اور فتح کے حصول اور اپنی سرزمین کی آزادی تک ان کی راہ جاری رکھنے کے لیے ہمارا جذبہ اور ہمارا عزم مزید مستحکم ہو جاتا ہے۔ ابو ابراہیم یحییٰ سنوار یہ شعر پڑھنے کے بعد شہید ہو گئے۔ سرخ آزادی کے لیے ایک دروازہ ہے جسے خون بھرے ہاتھوں سے دستک دیا جاتا ہے۔ ممالک قربانی کے بغیر تعمیر نہیں ہوتے، اور حق اور حقوق بھی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ لہذا شہداء اور قربانیاں سرزمینوں کو تعمیر کرتی ہیں اور وطنوں کو غاصبانہ قبضے سے آزاد کرواتی ہیں۔ شہید محمد زیف طوفان الاقصی آپریشن کے منصوبہ ساز تھے۔ وہ ایک بڑے مجاہد بھی تھے، اور دوسرے بڑے کمانڈروں میں ان کی مثال کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں ان کی کوئی یاد ہے؟ آپ شہید محمد زیف کی شخصیت کو کس طرح بیان کریں گے جس نے انہیں مقاومت میں ایک افسانوی کمانڈر بنا دیا تھا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مقاومت کی کمانڈ میں شہید ابو خالد الزیف کی شخصیت ایک غیر معمولی اور بے نظیر شخصیت تھی۔ 30 سال سے دشمن ان کے تعاقب میں تھا، اور اس دوران وہ انہیں قتل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ شہید محمد زیف ان پر 7 بار بڑے بڑے قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن دشمن انہیں شہید نہیں کر سکا، اور ایک سخت جنگ میں ان کی شہادت سے ان کی شخصیت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ یہ جنگ فلسطینی قوم کے لیے 20ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ شہید محمد زیف نے کچھ نہیں کھویا، کیونکہ وہ طوفان الاقصی کے شہیدوں کے سردار اور ایسے لیڈر بن گئے جس نے فلسطینی قوم اور امت مسلمہ کو فتح کا یہ تحفہ دیا، اور اس کے بعد شہید ہوئے۔ شہادت ان کے لیے سب سے اچھا انجام تھا۔ میں نے انہیں جب آخری بار دیکھا تھا تو وہ بھرپور جوان تھے، اور وہ کافی عرصے سے 7 اکتوبر جیسے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اسی کی تقدو میں تھے۔ وہ ایسے ہی کسی آپریشن کی بات کرتے تھے جیسا 7 اکتوبر کو ہوا۔ یہ چیز اس ملاقات کے کئی سال بعد ہوئی۔ شہید محمد زیف اور مزاحمت کے دیگر کمانڈروں میں جو عزم تھا اس نے فتح کو عملی جامہ پہنایا۔ ہم ان شہیدوں کے بعد بھی اپنے وطن کی آزادی کی راہ پر چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم سبھی مسجد الاقصی میں نماز ادا کریں گے، ان سبھی بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے ہماری حمایت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے لے کر لبنان،
یمن اور عراق میں مقاومت کے تمام بازوؤں تک اللہ کے حکم سے ہم سبھی مل کر آزادی اور حتمی فتح کی سمت آگے بڑھیں گے۔ آپ نے مقاومت و مزاحمت کے محاذوں اور طوفان الاقصی آپریشن میں اتحاد کی طرف اشارہ کیا، جو صہیونی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ میں ابھر کر سامنے آیا۔ غزہ میں مقاومت کو جو الہی فتح حاصل ہوئی، اس میں اس اتحاد کا کیا اثر اور کردار تھا؟ بلا شبہ طوفان الاقصی کی جنگ نے مقاومت کے تمام بازوؤں میں ایک حقیقی جنگی اتحاد پیدا کر دیا۔ جس طرح سے اس نے عرب دنیا، عالم اسلام اور دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں کے درمیان ایک معنوی اور جذباتی اتحاد پیدا کر دیا۔ انشاءاللہ مستقبل میں خطے میں مزاحمت کے حامیوں کی کوششوں کی برکت سے، جن میں سر فہرست رہبر انقلاب امام خامنہ ای کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہ اتحاد اللہ کے حکم سے زیادہ نمایاں ہوگا اور اس میں اور بھی زیادہ وسعت آئے گی۔ شکرا لکم علی هذه میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔